स्क्रीन पर छेड़छाड़ ना करें जो साहब कर रहे हैं। उन्हीं का मसला हम हल कर रहे हैं, कहीं ऊपर नीचे पता नहीं कहाँ रख दिया है इसने। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। गुज़श्ता असबाक के अंदर आपके सामने टेक्निकल एनालिसिस का सबक, टेक्निकल एनालिसिस का बयान शुरू हुआ था, जिसके अंदर हमने आपके सामने सबसे पहले नंबर पर कैंडल को रखा था। किसको रखा था? कैंडल को। और कैंडल के अंदर मैंने आपको कैंडल की मुकम्मल तारीफ और उसका तारुफ, और कैंडल कैसे बनती है, कितने पार्ट्स कैंडल के अंदर होते हैं, फिर कैंडल को कितनी किस्मों के अंदर बांटा गया है, कैंडल काम क्या करता है, कैंडल किस चीज को जाहिर करता है, कैंडल के अंदर बुलिश और बियरिश क्या होता है, ओपन और क्लोज, लो और हाई किसमें कहाँ पर होता है, और उसके बाद में हैमर और हैमर के पीछे की साइकोलॉजी, और उसके बाद में हैमर की बेस के ऊपर एंट्री और एग्जिट, और उसके बाद में दो उसूल और ज़ाब्ते जो बहुत अहम थे वो मैंने आपके सामने रखे। इसी तरीके से फिर ले जाकर के स्क्रीन के ऊपर प्रैक्टिकली करके दिखाया भी। अब यहाँ पर दूसरा नंबर आता है, दूसरा पार्ट कैंडल का आता है। इसके अंदर भी आपके सामने कैंडल ही बयान की जाएंगी। जैसा कि आपको मालूम है, कल मैंने आपको पढ़ाया था कैंडल। कल मैंने क्या पढ़ाया था? कैंडल। और कैंडल के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था हैमर। क्या पढ़ाया था? हैमर यानी हथौड़ा। आज उसका उल्टा मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, इन्वर्टेड हैमर। क्या पढ़ाऊंगा? इन्वर्टेड हैमर यानी उल्टा हथौड़ा। जिस तरीके से हैमर एक बुलिश कैंडल स्टिक है, उसी तरीके से इन्वर्टेड हैमर भी एक बुलिश कैंडल स्टिक है। मैं चाहूं तो नाम रटा करके आगे निकल जाऊं और उसकी शक्ल बता करके आगे निकल जाऊं, लेकिन उसकी पीछे की कहानी को आप समझिए तो इंशाल्लाह ज्यादा फायदा होगा। अब इन्वर्टेड हैमर की तारीफ क्या होगी? इन्वर्टेड हैमर की तारीफ ये होगी कि नीचे की सिमत में बॉडी जितनी हो, उसके कम से कम दो गुना ऊपर की सिमत में क्या होना चाहिए? विक यानी शेडो, या विक या डंडा कह लीजिए, आप कुछ भी कह लीजिए, होनी चाहिए। तो ऐसी सूरत के अंदर इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम नाम देंगे इन्वर्टेड हैमर का, और ये एक बुलिश कैंडल स्टिक है। जिस तरीके से आप इसके अंदर देखिए, मसलन 100 रुपए के ऊपर प्राइस ओपन होती है, और उसके बाद ये प्राइस खूब ऊपर जाती है, मसलन 200 रुपए तक इसका रेट चला जाता है। बायर प्राइस को ऊपर पहुंचा देते हैं बिल्कुल आसमान के अंदर। लेकिन क्या है, वहां से किसकी एंट्री होती है? सेलर की एंट्री होती है। और वो सेल कर करके सेल कर करके शाम के वक्त में जो प्राइस को बंद करते हैं वो 150 रुपए के ऊपर बंद कर देते हैं। यानी आखिर में इतना गिराने के अंदर सेलर कामयाब हो गए हैं। लेकिन ओपन के ऊपर ही अभी भी क्लोजिंग हो रही है, इसलिए क्या इन्वर्टेड हैमर कहलाएगा, और कहीं ना कहीं बुल का सिग्नल देगा। किसका सिग्नल देगा? बुल का सिग्नल देता है। इसी तरीके से जो हैंगिंग मैन मैंने आपको पढ़ाया था, उसका उल्टा एक कैंडल बनता है जिसको हम नाम देते हैं शूटिंग स्टार का। अब जिस तरीके से हैमर बना था, उसी तरीके से उसका उल्टा इन्वर्टेड हैमर, तो जिस तरीके से हैंगिंग मैन बनता है, उसी का उल्टा शूटिंग स्टार बनता है। इसके अंदर क्या होगा? नीचे की सिमत में रेड कलर की एक बॉडी होगी, और उस बॉडी से दो गुना ऊपर की सिमत में एक विक, एक शेडो, एक डंडा होगा। तो उसको हम क्या शूटिंग स्टार का नाम देते हैं। और ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बियरिश का सिग्नल देता है। किसका सिग्नल देता है? एक बहुत स्ट्रॉन्ग बियरिश का सिग्नल देता है। चुनांचे इसके पीछे की आप साइकोलॉजी अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से गेम पलट चुका होता है। आप देखिए, मसलन 100 रुपए के ऊपर प्राइस ओपन होती है, और 100 रुपए से प्राइस ऊपर को जाती है। ठीक है, कौन लेकर के जाता है? बायर लेकर के जाते हैं, मसलन 200 तक प्राइस को लेकर के जाते हैं। उसके बाद में किसकी एंट्री होती है? सेलर की एंट्री होती है, और सेलर प्राइस को गिराना शुरू करते हैं। गिरा गिरा के न सिर्फ ये कि जो इसकी ओपनिंग लेवल थी इस लेवल तक लाते हैं, बल्कि उसके मजीद और नीचे ला करके 50 रुपए के ऊपर प्राइस को बंद कर देते हैं। जिससे ये मालूम हुआ कि जो मुकम्मल पूरा दिन जो हावी थे, यानी हैमर का उल्टा गोया कि होगा। जिस तरह हैमर में साइकोलॉजी थी, मुकम्मल पूरा दिन बायर हावी थे, फिर आखिर में सेलर हावी थे, फिर बायर गालिब आ गए, ऐसे उसका उल्टा इसमें है कि पूरी तरीके से कौन हावी था? ये पूरी तरीके से बायर हावी थे, ऊपर शेयर को ले जा चुके थे। लेकिन जब सेलर की एंट्री होती है, जब सेलर के पाले में गेंद आती है, तो वो न सिर्फ ये कि प्राइस को गिरा करके इस लेवल पे लाते हैं, बल्कि मजीद और नीचे ले आते हैं। मजीद और नीचे ले आते हैं, तो उसको क्या नाम देते हैं? शूटिंग स्टार का नाम देते हैं, और एक बियरिश का सिग्नल देता है। बात सुनारी ना सुनारी? तो इसलिए अब आप समझ गए होंगे, ये तमाम लिस्ट जो ये बुलिश की है और ये तमाम लिस्ट बियरिश की है। एक सवाल आज मेरे पास आया था, उसका जवाब मैं यहीं पर दे देता हूँ। एक साहब ने कहा कि आपने कहा था जब नीचे हैमर बने तो क्या कहते हैं प्राइस ऊपर जाती है, लेकिन यहाँ पर देखिए हैमर बना है, प्राइस ऊपर नहीं गई। तो एक चीज समझ लीजिए आप कि जैसे आप पूरी बात मेरी सुनते हैं, तो उसमें आप मजीद बात और भी सुना करें, आधी अधूरी बात ना सुना करें।
بات یہ میں نے کہی تھی، غالب گمان اور یقینی، یقینی نہیں ہوتا، غالب گمان یہ ہوتا جا سکتی ہے پرائز. اگر ایسے ہی ہیمر بننے سے پرائز اوپر چلی جائے تو پھر سب لوگ اس کو خرید نہ لیں، کسی کا پھر لوس ہی نہ ہو مارکیٹ کے اندر. تو اس چیز کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے، یہ سب غالب گمان کے اوپر سب ہیں. ٹھیک ہے، اس کے خلاف بھی ہوتا ہوا آپ کو نظر آئے گا مارکیٹ کے اندر. چلیے، میں کیا کہہ رہا تھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ تمام کے تمام بلش کا سگنل ہے، یہ تمام کے تمام بیرش کا سگنل دیں گے. ظاہر سی بات ہے یہ سب کے سب، بلکہ یہ سب کو میں کہہ لیتا ہوں. تو ڈاکٹر تو سبھی ہیں، لیکن ڈاکٹروں کے اندر کچھ تو فرق ہوگا کہ اس ڈاکٹر کی یہ صلاحیت ہے، اس ڈاکٹر کی یہ صلاحیت ہے. انجن سبھی ہیں، لیکن کچھ انجنوں کے اندر کچھ تو فرق ہوگا کہ اس انجن کے اندر اتنا پاور ہے اور اس انجن کے اندر اتنا پاور ہے. اس لحاظ سے فرق ہوگا کہ نہیں فرق ہوگا. ایک مثال ہم لوگ کے ادھر مشہور ہے، جتنے کالے سب باپ کے سالے. یہ مثال کیا مشہور ہے، جتنے کالے سب باپ کے سالے. تو ایسا نہیں کہ جتنے بلش سب بلش ہی بلش مان لو، جتنے بیرش سب بیرش ہی. یقیناً سب بلش والے سب بلش ہیں، سب بیرش والے سب بیرش ہیں، لیکن ان سب کے اندر فرق ہوتا ہے. کوئی کم طاقتور ہے، کوئی کم زیادہ طاقتور ہے. جیسے سب انسان ہیں لیکن کوئی زیادہ طاقتور ہے، کوئی کم طاقتور ہے. ویسے سب بلش ہیں لیکن کوئی زیادہ طاقتور. تو لہذا ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پر، ان کا تقابل اور ان کا کمپیریزن اور ان کا مقابلہ کر رہے ہیں، موازنہ کر رہے ہیں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کون ان میں زیادہ طاقت. یعنی کام تو سبھی اپنا اپنا کریں گے، لیکن اس سے ایک اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں قوت کا اندازہ ہو جاتا ہے کون زیادہ طاقتور ہے. یہ چیزیں کوئی نہیں بتاتا ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیے، ان دو بھائیوں کے اندر، ہیمر اور انورٹ ہیمر کے اندر، دونوں بلش کا سگنل دیں گے. لیکن جب پاور کی بات کی جائے کہ ان دونوں میں، دیکھیے ایسے اس کی بات نہیں ہو رہی، ایسے دیکھا تو سب سے زیادہ پاورفل یہ ہوتا ہے. لیکن ان دونوں میں، جیسے میں بولوں زید افضل من عمر، زید. بھائی اسکرین پر چھیڑ چھاڑ نہ کریں، ریمو کر دیں گے ہم. اسکرین پر چھیڑ چھاڑ نہ کریں جو صاحب کر رہے ہیں. انہیں کا مسئلہ ہم حل کر رہے ہیں، کہیں اوپر نیچے پتہ نہیں کہاں رکھ دیا ہے اس نے. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد. گزشتہ اسباق کے اندر آپ کے سامنے ٹیکنیکل انالائسس کا سبق، ٹیکنیکل انالائسس کا بیان شروع ہوا تھا، جس کے اندر ہم نے آپ کے سامنے سب سے پہلے نمبر پر کینڈل کو رکھا تھا. کس کو رکھا تھا؟ کینڈل کو. اور کینڈل کے اندر میں نے آپ کو کینڈل کی مکمل تعریف اور اس کا تعارف، اور کینڈل کیسے بنتی ہے، کتنے پارٹس کینڈل کے اندر ہوتے ہیں، پھر کینڈل کو کتنی قسموں کے اندر بانٹا گیا ہے، کینڈل کام کیا کرتا ہے، کینڈل کس چیز کو ظاہر کرتا ہے، کینڈل کے اندر بلش اور بیرش کیا ہوتا ہے، اوپن اور کلوز، لو اور ہائی کس میں کہاں پر ہوتا ہے، اور اس کے بعد میں ہیمر اور ہیمر کے پیچھے کی سائیکولوجی، اور اس کے بعد میں ہیمر کی بیس کے اوپر انٹری اور ایگزٹ، اور اس کے بعد میں دو اصول اور ضابطے جو بہت اہم تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے. اسی طریقے سے پھر لے جا کر کے اسکرین کے اوپر پریکٹیکلی کر کے دکھایا بھی. اب یہاں پر دوسرا نمبر آتا ہے، دوسرا پارٹ کینڈل کا آتا ہے. اس کے اندر بھی آپ کے سامنے کینڈل ہی بیان کی جائیں گی. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، کل میں نے آپ کو پڑھایا تھا کینڈل. کل میں نے کیا پڑھایا تھا؟ کینڈل. اور کینڈل کے اندر میں نے آپ کو پڑھایا تھا ہیمر. کیا پڑھایا تھا؟ ہیمر یعنی ہتھوڑا. آج اس کا الٹا میں آپ کو پڑھانے والا ہوں انورٹڈ ہیمر. کیا پڑھاؤں گا؟ انورٹڈ ہیمر یعنی الٹا ہتھوڑا. جس طریقے سے ہیمر ایک بلش کینڈل اسٹک ہے، اسی طریقے سے انورٹڈ ہیمر بھی ایک بلش کینڈل اسٹک ہے. میں چاہوں تو نام رٹا کر کے آگے نکل جاؤں اور اس کی شکل بتا کر کے آگے نکل جاؤں، لیکن اس کی پیچھے کی کہانی کو آپ سمجھیے تو انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا. اب انورٹڈ ہیمر کی تعریف کیا ہوگی؟ انورٹڈ ہیمر کی تعریف یہ ہوگی کہ نیچے کی سمت میں باڈی جتنی ہو، اس کے کم از کم دو گنا اوپر کی سمت میں کیا ہونا چاہیے؟ وک یعنی شیڈو یا وک یا ڈنڈا کہہ لیجیے، آپ کچھ بھی کہہ لیجیے، ہونی چاہیے. تو ایسی صورت کے اندر اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم نام دیں گے انورٹڈ ہیمر کا، اور یہ ایک بلش کینڈل اسٹک ہے. جس طریقے سے آپ اس کے اندر دیکھیے، مثلا 100 روپے کے اوپر پرائز اوپن ہوتی ہے، اور اس کے بعد یہ پرائز خوب اوپر جاتی ہے، مثلا 200 روپے تک اس کا ریٹ چلا جاتا ہے. بائر پرائز کو اوپر پہنچا دیتے ہیں بالکل آسمان کے اندر. لیکن کیا ہے، وہاں سے کس کی انٹری ہوتی ہے؟ سیلر کی انٹری ہوتی ہے. اور وہ سیل کر کر کے سیل کر کے شام کے وقت میں جو پرائز کو بند کرتے ہیں وہ 150 روپے کے اوپر بند کر دیتے ہیں. یعنی آخر میں اتنا گرانے کے اندر سیلر کامیاب ہو گئے ہیں. لیکن اوپن کے اوپر ہی ابھی بھی کلوزنگ ہو رہی ہے، اس لیے کیا انورٹڈ ہیمر کہلائے گا.
اور کہیں نہ کہیں بل کا سگنل دے گا. کس کا سگنل دے گا؟ بل کا سگنل دیتا ہے. اسی طریقے سے جو ہینگنگ مین میں نے آپ کو پڑھایا تھا اس کا الٹا ایک کینڈل بنتا ہے جس کو ہم نام دیتے ہیں شوٹنگ اسٹار کا. اب جس طریقے سے ہیمر بنا تھا اسی طریقے سے اس کا الٹا انورٹڈ ہیمر، تو جس طریقے سے ہینگنگ مین بنتا ہے اسی کا الٹا شوٹنگ اسٹار بنتا ہے. اس کے اندر کیا ہوگا، نیچے کی سمت میں ریڈ کلر کی ایک باڈی ہوگی اور اس باڈی سے دو گنا اوپر کی سمت میں ایک وک، ایک شیڈو، ایک ڈنڈا ہوگا، تو اس کو ہم کیا شوٹنگ اسٹار کا نام دیتے ہیں. اور یہ ایک بہت اسٹرانگ بیئرش کا سگنل دیتا ہے. کس کا سگنل دیتا ہے؟ ایک بہت اسٹرانگ بیئرش کا سگنل دیتا ہے. چنانچہ اس کے پیچھے کی آپ سائیکولوجی اگر دیکھیں گے تو کہیں نہ کہیں پوری طریقے سے گیم پلٹ چکا ہوتا. آپ دیکھیے مثلا 100 روپے کے اوپر پرائز اوپن ہوتی ہے اور 100 روپے سے پرائز اوپر کو جاتی ہے. ٹھیک ہے، کون لے کر کے جاتا ہے؟ بائر لے کر کے جاتے ہیں، مثلا 200 تک پرائز کو لے کر کے جاتے ہیں. اس کے بعد میں کس کی انٹری ہوتی ہے؟ سیلر کی انٹری ہوتی ہے اور سیلر پرائز کو گرانا شروع کرتے ہیں. گرا گرا کے نہ صرف یہ کہ جو اس کی اوپننگ لیول تھی اس لیول تک لاتے ہیں بلکہ اس کے مزید اور نیچے لا کر کے 50 روپے کے اوپر پرائز کو بند کر دیتے ہیں. جس سے یہ معلوم ہوا کہ جو مکمل پورا دن جو حاوی تھے، یعنی ہیمر کا الٹا گویا کہ ہوگا. جس طرح ہیمر میں سائیکولوجی تھی مکمل پورا دن بائر حاوی تھے، پھر آخر میں سیلر حاوی تھے، پھر بائر غالب آ گئے، ایسے اس کا الٹا اس میں ہے کہ پوری طریقے سے کون حاوی تھا؟ یہ پوری طریقے سے بائر حاوی تھے، اوپر شیئر کو لے جا چکے تھے. لیکن جب سیلر کی انٹری ہوتی ہے، جب سیلر کے پالے میں گیند آتی ہے تو وہ نہ صرف یہ کہ پرائز کو گرا کر کے اس لیول پہ لاتے ہیں بلکہ مزید اور نیچے لے آتے ہیں، مزید اور نیچے لے آتے ہیں. تو اس کو کہاں نام دیتے ہیں؟ شوٹنگ اسٹار کا نام دیتے ہیں اور ایک بیئرش کا سگنل دیتا ہے. بات سماری نہ سماری؟ تو اس لیے اب آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ تمام لسٹ جو یہ بلش کی ہے اور یہ تمام لسٹ بیئرش کی ہے. ایک سوال آج میرے پاس آیا تھا، اس کا جواب میں یہیں پر دے دیتا ہوں. ایک صاحب نے کہا کہ آپ نے کہا تھا جب نیچے ہیمر بنے تو کیا کہتے ہیں پرائز اوپر جاتی ہے، لیکن یہاں پر دیکھیے ہیمر بنا ہے پرائز اوپر نہیں گئی. تو ایک چیز سمجھ لیجئے آپ کہ جیسے آپ پوری بات میری سنتے ہیں تو اس میں آپ مزید بات اور بھی سنا کریں، آدھی ادھوری بات نہ سنا کریں. بات یہ میں نے کہی تھی غالب گمان اور یقینی نہیں ہوتا. غالب گمان یہ ہوتا جا سکتی ہے پرائز. اگر ایسے ہی ہیمر بننے سے پرائز اوپر چلی جائے تو پھر سب لوگ اس کو خرید نہ لیں، کسی کا پھر لوس ہی نہ ہو مارکیٹ کے اندر. تو اس چیز کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے، سب غالب گمان کے اوپر سب ہیں. ٹھیک ہے، اس کے خلاف بھی ہوتا ہوا آپ کو نظر آئے گا مارکیٹ کے اندر. چلیے میں کیا کہہ رہا تھا؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ تمام کے تمام بلش کا سگنل ہے، یہ تمام کے تمام بیئرش کا سگنل دیں گے. ظاہر سی بات ہے یہ سب کے سب، بلکہ یہ سب کو میں کہہ لیتا ہوں. تو ڈاکٹر تو سبھی ہیں، لیکن ڈاکٹروں کے اندر کچھ تو فرق ہوگا کہ اس ڈاکٹر کی یہ صلاحیت ہے، اس ڈاکٹر کی یہ صلاحیت ہے. انجن سبھی ہیں لیکن کچھ انجنوں کے اندر کچھ تو فرق ہوگا کہ اس انجن کے اندر اتنا پاور ہے اور اس انجن کے اندر اتنا پاور ہے. اس لحاظ سے فرق ہوگا کہ نہیں فرق ہوگا؟ ایک مثال ہم لوگ کے ادھر مشہور ہے، جتنے کالے سب باپ کے سالے. یہ مثال کیا مشہور ہے؟ جتنے کالے سب باپ کے سالے. تو ایسا نہیں کہ جتنے بلش سب بلش ہی بلش مان لو، جتنے بیئرش سب بیئرش ہی. یقیناً سب بلش والے سب بلش ہیں، سب بیئرش والے سب بیئرش ہیں، لیکن ان سب کے اندر فرق ہوتا ہے. کوئی کم طاقتور ہے، کوئی کم زیادہ طاقتور ہے. جیسے سب انسان ہیں لیکن کوئی زیادہ طاقتور ہے، کوئی کم طاقتور ہے. ویسے سب بلش ہیں لیکن کوئی زیادہ طاقتور. تو لہذا ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پر؟ ان کا تقابل اور ان کا کمپیریزن اور ان کا مقابلہ کر رہے ہیں، موازنہ کر رہے ہیں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کون ان میں زیادہ طاقت. یعنی کام تو سبھی اپنا اپنا کریں گے لیکن اس سے ایک اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں قوت کا اندازہ ہو جاتا ہے کون زیادہ طاقتور ہے. یہ چیزیں کوئی نہیں بتاتا ہے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیے ان دو بھائیوں کے اندر ہیمر اور انورٹ ہیمر کے اندر دونوں بلش کا سگنل دیں گے، لیکن جب پاور کی بات کی جائے کہ ان دونوں میں، دیکھیے ایسے اس کی بات نہیں ہو رہی، ایسے دیکھا تو سب سے زیادہ پاورفل یہ ہوتا ہے. لیکن ان دونوں میں جیسے میں بولوں زید افضل من عمر، زید عمر سے زیادہ افضل ہے. زید احسن من عمر، زید عمر سے زیادہ خوبصورت ہے. تو زید عمر سے زیادہ خوبصورت ہے. کوئی آ کر کے تیسرا کہنے لگے زید سے بھی زیادہ خوبصورت لوگ یقیناً پائے جاتے ہوں گے، زید سے زیادہ خوبصورت لوگ، لیکن یہاں عمر سے تقابل کر کے میں دکھا رہا ہوں. ٹھیک ہے، آپ نے پڑھا ہوگا کہ اس میں تفضیل کس سے زیادتی کا تقاضا کرتا ہے؟ مفضول جو ہوتا ہے اسی سے زیادتی کا تقاضا کرتا ہے، ادھر ادھر مزید جانے کی ضرورت نہیں، جو سامنے والا ہوتا ہے اسی میں. ٹھیک ہے، یہ علماء کے لحاظ سے میں نے اصطلاح استعمال کر دی عربی کی. چلیے میں کیا کہہ رہا تھا؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان دونوں میں کون زیادہ پاور رکھتا ہے. تو ان دونوں میں اگر پاور کی بات کی جائے تو زیادہ پاور ہیمر رکھتا ہے اور انورٹڈ ہیمر کم پاور رکھتا ہے. اس لیے کہ اگر ان دونوں کے پیچھے کی کہانی اگر آپ سمجھیں گے، جو کہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، دماغ میں بٹھانے کی کوشش کر رہا ہوں، تو مزید بات کلیئر ہوگی، ورنہ نام رٹ کر کے آپ اندازہ نہیں لگا پائیں گے. اب آپ دیکھیں گے اس میں پرائز یہاں پر اوپن ہوتی ہے.
ٹھیک ہے، یہاں پر اوپن ہوئی اور یہاں ریٹ نیچے گرا کے سیلر لائے، آخر میں بائر یوں پرائز کو اوپر لے جاتے ہیں اور یہاں پر بند کر دیتے ہیں پرائز کو، تو کون؟ بائر۔ اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے کہیں نہ کہیں بائر اوپر لے گئے تھے، آخر کے اندر سیلر نے نیچے لا کے پرائز کو ڈھکیل دیا ہے، آخر کے اندر کون پرائز کو لے کر گیا؟ نیچے، سیلر لے کر کے آیا ہوا۔ تو آخر کے اندر جو پوری طریقے سے قوت اور جو طاقت دکھائی بائر نے وہ اس میں دکھائی، تو اس لیے ان دونوں بھائیوں کے اندر کہیں نہ کہیں ہیمر زیادہ پاورفل ہے، انورٹڈ ہیمر کم پاورفل ہے۔ اس کی مثال میں اور دے سکتا ہوں کہ اگر میں آپ کو الٹی ہتھوڑی سے ماروں تو کم چوٹ لگے گی، لیکن اگر سیدھی ہتھوڑی سے ماروں تو آپ کا سر پھٹ جائے گا، بس مانے کی سمجھ؟ تو سیدھی ہتھوڑی میں جتنی پاور ہوگی، جتنی طاقت ہوگی، وہ الٹی ہتھوڑی میں کیسے ہو سکتی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہی؟ ٹھیک ہے، اب امید ہے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ایک اینٹ کو توڑنا ہے، اگر سیدھی ہتھوڑی چلاؤ تو جلدی ٹوٹ جائے گی، الٹی ہتھوڑی سے نہیں ٹوٹے گی۔ چلیے، ہینگنگ مین اور شوٹنگ اسٹار کے اندر کس میں زیادہ پاور ہے؟ یعنی چونکہ یہ بیئرش کا سگنل دیں گے تو بیئرش کا سگنل دینے میں، یعنی مارکیٹ کے گرانے کے اندر یا یہاں سے شیئر کو گرانے کے اندر کون زیادہ پاورفل ہو سکتا ہے، ثابت ہو سکتا ہے؟ تو اس کے اندر شوٹنگ اسٹار زیادہ پاورفل ہو سکتا ہے۔ کون؟ یہ والا شوٹنگ اسٹار زیادہ پاورفل۔ کیوں؟ دیکھیے اس کے پیچھے کی کہانی۔ مثلا یہ شوٹنگ اسٹار ہے، ٹھیک ہے، یہ شوٹنگ اسٹار ہے اور یہ کیا؟ ہینگنگ مین ہے۔ ان دونوں کے اندر اگر آپ دیکھیں گے نا تو پرائز اس میں اوپن یہ ہوتی ہے اور پرائز نیچے گر کے جاتی ہے، بائر پھر اٹھا کے لاتے ہیں، کلوز یہاں پہ ہو جاتی ہے، تو کہیں نہ کہیں بائر اوپر لے جانے میں کامیاب رہے۔ لیکن اگر آپ اس میں دیکھیں گے تو پرائز یہاں اوپن ہوئی تھی، بائر اوپر لے گئے، سیلر نیچے لاتے ہیں، نہ صرف یہ کہ اس لیول پہ لاتے ہیں بلکہ مزید اور نیچے لاتے ہیں، تو اوپن جو تھا اس کے نیچے کلوز کرتے ہیں، بہت ہی بری طریقے سے، پوری طریقے سے سیلر کو، بائر کو ہرا دیتے ہیں سیلر۔ اس لیے جو گرانے کے حساب سے جو قوت نظر آ رہی ہے، سیلنگ کا جو پریشر نظر آ رہا ہے، وہ کہیں نہ کہیں شوٹنگ اسٹار میں زیادہ اور ہینگنگ مین میں کیا ہے؟ کم نظر آ رہا ہے۔ چلیے، اسی طریقے سے ان دونوں کا میں نے تقابل کرا لیا، تو اب میں ان سب کا تقابل کراؤں گا اور اتنی گہرائی کے ساتھ آپ کو کوئی نہیں بتانے والا ہے۔ جب میں ان سب کو تقابل کراؤں گا تو تقریباً 4 شکلیں بنتی ہیں، ان چاروں کو آپ لکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی شکل یہ بنے گی کہ یہ دونوں کے دونوں کیا ہیں؟ یہ دونوں کے دونوں کسی جگہ پرائز میں، شیئر میں جا کر کے اوپر کی سمت میں بن جائیں۔ کہاں بنے؟ جا کر کے اوپر کی سمت میں بنے۔ مثلا ایسے پرائز اوپر جا چکی ہے، ایسے 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 اوپر جا چکی ہے، اور ان دونوں میں سے کوئی اوپر بن جائے تو دونوں کو ہم ہیمر کا نام دیں گے، اور ان ہیمر کے اندر یہ زیادہ پاورفل ہے، یہ کم پاورفل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اوپن یہ ہے، کلوز یہ ہے، تو اوپننگ کے اوپر جو کلوزنگ ہو رہی، اور اس میں اوپن یہ ہے، کلوزنگ یہ ہے، تو کہیں نہ کہیں اوپننگ کے نیچے کلوزنگ ہو رہی۔ کیا ہو رہی؟ اوپننگ کے نیچے کلوزنگ ہو رہی۔ تو ہیمر تو دونوں ہے، لیکن پاور میں کون ہے زیادہ؟ کیا کہتے ہیں، سوری، یہ دونوں کے دونوں جب اوپر جا کر کے بنیں گے تو دونوں کو ہینگنگ مین کا ہم نام دیں گے، لیکن پاور میں یہ زیادہ ہوگا، الٹ گیا تھا میرے ذہن سے، نام الٹ گیا تھا، اور یہ کم پاور میں ہوگا ہینگنگ مین کے حساب سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہینگنگ مین کا کام گرانا ہے، تو اس میں جو گراوٹ پائی جا رہی کہ اوپننگ کے نیچے کلوزنگ پائی جا رہی، اس میں زیادہ پریشر ہے سیلنگ کا، اور اس میں پریشر کم ہے کیونکہ اوپن کے اوپر کلوز ہو رہا ہے۔ تو اس لیے اگر دونوں اوپر بنے تو دونوں ہینگنگ مین، یہ زیادہ پاور میں، یہ کم پاور میں، اور لیکن زیادہ کون؟ میں نے بتا دیا۔ اچھا، شیئر گر رہا تھا، نیچے جا کر کے ان میں سے کوئی بن جائے، ان میں سے کوئی بن جائے، لال والا بن جائے، چہارا والا، تو اب دونوں کے دونوں ہیمر کا نام رکھیں گے، دونوں کے دونوں ہم کیا نام رکھیں گے؟ ہیمر کا نام رکھیں گے، اور یہ والا زیادہ پاورفل ہے ہیمر کے حساب سے، یہ کم پاورفل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بائنگ کا جو پریشر، یعنی بائی کرنے کا جو پریشر جس سے پرائز بڑھتی ہے، وہ اس میں زیادہ ہے۔ کیسے؟ یہ اوپن ہے، یہ کلوز ہے، تو اوپن کے اوپر کلوز ہو رہا ہے، اور اس میں یہ اوپن ہے، یہ کلوز ہے، تو اوپن کے نیچے کلوز ہو رہا ہے، تو کہیں نہ کہیں نیچے اس میں بھی بائنگ کا پریشر ہے، بائر یہاں سے اٹھا کے اسے اوپر لے گئے، لیکن کہیں نہ کہیں نیچے ہی کلوزنگ کرنی پڑ رہی، جو قیمت اوپن ہوتی ہے اس کے نیچے، اس لیے اس سے کم پاورفل ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دونوں ہیمر ہے، لیکن ہرا والا زیادہ پاورفل ہے۔ اسی طریقے سے یہ دونوں کے دونوں اگر اوپر بن جائیں تو اب چاہے ہرا والا ہو چاہے لال والا ہو، دونوں کے دونوں شوٹنگ اسٹار کہلائیں گے۔ مثلا پرائز اوپر کافی جا چکی ہے اور وہاں پر جا کر کے اس قسم کی کوئی کینڈل بن جائے، اب چاہے لال والی بنے چاہے ہری والی بنے، دونوں کو ہم شوٹنگ اسٹار کا نام دیں گے۔ البتہ جو لال والا شوٹنگ اسٹار وہ زیادہ پاورفل ہے، اسٹرانگ بیئرش کا سگنل دے گا، اور جو ہرا والا وہ تھوڑا سا کم۔ کیوں؟ اس لیے کہ لال والے میں آپ کو سیلنگ کا پریشر زیادہ نظر آئے گا اور ہرے والے میں کم۔ دیکھیے کیسے، مثلا یہاں پر اوپن ہے اور نیچے کلوزنگ کرنی پڑ رہی، اور یہاں اوپن ہے، اس کے اوپر سیلنگ اس میں بھی ہوئی، اوپر سے سیلنگ اس میں بھی ہوئی، اوپر کی طرف سے نیچے کی طرف میں، لیکن اس میں کہیں نہ کہیں اوپر سیلر بائر کامیاب ہو گئے کہ اوپر کو پرائز کو بند کر دی، یہ اوپن تھا، یہ کلوز تھا، لیکن اس میں اوپن کے نیچے کلوزنگ کرنا پڑا، تو پریشر اس میں زیادہ ہے، تو کہیں نہ کہیں شوٹنگ اسٹار جو لال والا ہے وہ زیادہ پاورفل ہے اور ہرا والا کم پاورفل ہے۔ اچھا، شیئر کافی نیچے گر چکا ہے، ایسے کافی نیچے پرائز گر چکی ہے، اب یہاں پر ان میں سے کوئی بھی بن جائے، چاہے ہرا والا بن جائے اور چاہے لال والا بن جائے،
تو ہم اب دونوں کا نام کیا رکھیں گے؟ دونوں کا ہی نام انورٹڈ ہیمر رکھیں گے، چاہے ہرا والا ہو چاہے لال والا ہو۔ البتہ اب ہرا والا زیادہ پاورفل ہے اور لال والا کیا ہے؟ کم پاورفل ہے۔ ہرا والا زیادہ پاورفل ہے اور لال والا کیا ہے؟ کم پاورفل ہے انورٹڈ ہیمر کے حساب سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بائنگ کا جو پریشر ہے وہ ہرے والے میں زیادہ ہے، لال والے میں کم ہے۔ کیسے؟ اس لیے کہ اس میں اوپن یہ تھا اور کلوز یہ ہے، تو کہیں نہ کہیں اوپن کے اوپر کلوز، تو کہیں نہ کہیں 19 سے 20 بائر ہو رہے ہیں، اور اس میں اوپن یہ تھا کلوزنگ یہ ہے، تو کہیں نہ کہیں پرائز ایک تو اوپر اس میں گری، اس میں بھی اوپر سے گری ہے، لیکن اس میں نیچے لانے میں کامیاب رہے ہیں زیادہ، تو اس لیے اس میں سیلنگ کا پریشر زیادہ ہے۔ تو کہیں نہ کہیں یہاں پر بائر کا ہم کو دیکھنا ہے، تو یہ زیادہ پاورفل ہے، یہ کم پاورفل ہے۔ ایک مرتبہ میں پھر خلاصہ بتا دیتا ہوں، ان دونوں میں یہ زیادہ پاور میں یہ کم، ان دونوں میں یہ زیادہ پاور میں یہ کم ہے، اور پھر ان چاروں کے اندر اگر یہ دونوں کے دونوں اوپر بنے تو دونوں ہینگنگ میں یہ زیادہ پاور میں ہے، یہ کم، اور اس کے بعد میں یہ دونوں کے دونوں اگر نیچے بنے تو دونوں ہیمر یہ زیادہ پاور میں ہے، یہ کم۔ اسی طریقے سے یہ دونوں کے دونوں اگر اوپر بن جائیں تو دونوں شوٹنگ اسٹار یہ زیادہ پاور میں ہے، یہ کم، اور یہ دونوں کے دونوں اگر نیچے بن جائیں تو دونوں انورٹڈ ہیمر اور یہ زیادہ پاور میں ہے، یہ کم۔ امید ہے ہندی کی چندی پوری ہو گئی ہوگی انورٹڈ ہیمر، ہیمر ہینگنگ اور شوٹنگ اسٹار کی، اس طریقے سے آپ کو کوئی نہیں بتائے گا۔ چلیے اگلی کینڈل جو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں ڈریگن فلائی ڈوجی کا۔ کیا نام دیں گے؟ ڈریگن فلائی ڈوجی کا۔ اب اس کے اندر کیا ہوگا؟ اس کے اندر باڈی جو ہوتی ہے وہ ہیمر سے تھوڑی کم ہوتی ہے، یعنی اوپر کی سمت میں بہت چھوٹی باڈی ہوتی ہے اور نیچے بہت لمبا ڈنڈا ہوتا ہے، تو اس کو ہم ڈریگن فلائی ڈوجی کا نام دیتے ہیں۔ اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک طریقے سے خاموش کینڈل ایک طریقے سے ہوا کرتی ہے، لیکن بس یہ کہ کہیں نہ کہیں تھوڑا سا رجحان بائر کی طرف زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ اوپن مثلاً ہوتا ہے 100 روپے پر اوپن ہے، پرائز کافی نیچے گئی، تو یہاں سے بائر اوپر لے گئے، تو اوپن سے ہلکا سے اوپر لے گئے 102 پہ کلوز کر دیا پرائز کو۔ اگر تھوڑا اور لے آتے 110-15 پہ کر دیتے تو کہیں نہ کہیں یہ ہیمر بن جاتا، لیکن پرائز کو بہت یعنی جہاں اوپن تھا اسی سے ہلکا اوپر کلوزنگ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، تو اس کو ڈریگن فلائی ڈوجی کا نام رکھا گیا ہے۔ اسی کا الٹا اگر ہو جائے مثلاً نیچے کی سمت میں بالکل پتلی سی باڈی ہو، یاد رکھیے پتلی باڈی ہونی چاہیے، چوڑی ہو جائے گی تو ہیمر اور شوٹنگ اسٹار وغیرہ بن جائیں گے، پھر پتلی باڈی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے مثلاً 100 روپے کے اوپر پرائز اوپن ہوتی ہے، پھر کافی اوپر گئی مثلاً 200 تک گئی، پھر گرا کر کے نیچے لائے، اور جو اس کا جو لیول تھا جو اوپننگ کا لیول اس کے نیچے محض 98 روپے پہ بند کیا، یعنی بہت نیچے نہیں گرا سکے، اگر نیچے اور لے آتے تو یہ شوٹنگ اسٹار وغیرہ بن جاتا، لیکن نیچے زیادہ نہیں گرا سکے، بہت یہاں اوپن تھا اسی ہلکا نیچے کلوز کیا 98 کے اوپر، تو اس کو ہم نام دیتے ہیں گریو اسٹون ڈوجی کا۔ کیا نام دیں گے؟ گریو اسٹون ڈوجی کا، اور یہ دونوں میں سے ایک بلش کا سگنل دیتا ہے اور ایک بیرش کا سگنل دیتا ہے، لیکن جو پاور اوپر والی کینڈل میں یہ ان میں نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور کینڈل پائی جاتی ہے، اس طریقے سے ایک اور کینڈل ایسے پائی جاتی ہے، اس طریقے سے بنے گی ہری اور ایک بنے گی ایسے لال، یہ کیا ہے؟ یہ لال ہے جی۔ چلیے مارکنگ بنا جائیے، جیسے تیسے بنا رہا ہوں، یہ لال ہے۔ اب یہ دونوں جو نام، ایک کا نام ہے بلش اسپننگ ٹاپ اور ایک کا نام ہے بیئرش اسپننگ ٹاپ، ویسے دیکھا جائے تو بلش والی بل کا سگنل دے گی اور بیئرش والی بیئرش کا سگنل دے گی، لیکن اگر کہانی کے نظریے سے دیکھا جائے تو یہ خاموش کینڈل کہلاتی، یعنی 19 تو ہوں گے، ہری والی میں بائر 19 ہیں، 19 سے 20 ہے تھوڑا سا، اور لال والی میں سیلر 19 سے 20 ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے بغور تو کہیں نہ کہیں یہ خاموش کینڈل ہے، نیوٹرل کینڈل ہے، جو نہ بائی کو ظاہر کرتی نہ سیل کو۔ یاد رکھیے گا بائر 19 سے 20 ہیں، ادھر سیلر 19 سے 20 ہیں لال والی، لیکن حقیقی معنوں میں یہ نہ بائی کو ظاہر کرتا ہے نہ سیل کو، بلکہ دونوں طرف لڑائی برابر ہے، یعنی نہ خدا ہی مثال، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے ہم۔ دیکھیے اس کے اندر ہوتا کیا ہے، لڑائی برابر کی، 100 روپے پرائز اوپن ہوتی، خوب بائر اوپر لے کر گیا تھا، پورے دن مار چلتی، 200 پہ لے کے چلے گئے بائر، سیلر کہتے ہیں تمہاری ایسی کی تیسی، سیلر گرانا شروع کرتے ہیں، خوب نیچے گرا دیں گے، 50 روپے تک پرائز کو لے آئے، پورے دن لڑائی، بائر اوپر لے جانا چاہ رہے ہیں، سیلر نیچے لے جانا چاہ رہے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے یہاں سے پرائز پھر لاسٹ میں کہاں بند ہو جاتی، یہی 100 پہ اوپن ہوئی تھی، 102 پر بند ہو جاتی ہے، تو پورے دن کی جو لڑائی نکلی اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، اوپر وہ لے گئے نیچے یہ لے گئے، لیکن جو کلوزنگ ہوئی وہ جہاں اوپن پرائز تھی اسی کے ہلکا اوپر نیچے کلوزنگ ہے، بات سماری۔ تو ایسی کینڈل اسی طریقے سے لال والی میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر کیا نظر آتا ہے، اس کے اندر یہ نظر آتا ہے لال والی کے اندر کہ پورے دن بائر اوپر لے گئے اور پورے دن سیلر نیچے لائے، یہاں اوپن 100 روپے پر ہوا، بائر پورے دن اوپر لے گئے، سیلر پورے دن نیچے لانے کی کوشش کی، پورے دن لڑائی مار چلتی رہی، لیکن جب آخر میں جو آخر وقت میں جو میچ کا جو نتیجہ نکلا وہ یہ نکلا کہ 98 جو اس کی اوپن پرائز تھی 100 اس کے ہلکا سے نیچے کلوزنگ پرائز ہو گئی، تو اس طریقے سے میچ میں کسی کا غلبہ نظر
نہیں آتا ہے. تو اس لیے یہ دونوں کینڈل جو ایک طریقے سے خاموش کینڈل ہے، ان کے بعد والی کینڈل بڑی اہم ہو جاتی ہے. یہ ڈوجی بڑی اہم کینڈل ہے، کیونکہ یہ میچ کی برابری کو تو ظاہر کرتا ہے، لیکن پیچھے سے جو چلا آ رہا تھا اس میں کمزوری کو ظاہر کر دیتا ہے. مثلا میں کہوں اس طریقے سے پرائز گرتا ہوا گرتا ہوا گرتا ہوا آ رہا تھا، پوری طریقے سے سیلر حاوی، اچانک یہاں پہ کوئی کینڈل بن جائے جو بولش اسپننگ ٹاپ ہے، تو ہمارے دل کی دھڑکن بڑھ جانی چاہیے کہ جو جہاں پوری طریقے سے سیلر غالب تھے، آخر ایسی کینڈل بن چکی ہے جس کے اندر لڑائی برابر کی ہوگی. تو جو میچ اوپر ایک طرفہ چل رہا تھا، مثلا بنگلہ دیش کی ٹیم ہے، اگر بنگلہ دیش کی ٹیم جو ایک کمزور کرکٹ کی ٹیم ہے، اگر وہ ٹیم کمزور ہے تو ٹھیک ہے کمزور ہے، ایک دم سے وہ انڈیا جیسی ٹیم سے تقابل کرنے لگے، مقابلے میں آ جائے. افغانستان کو دیکھ لیجیے آپ، ایک دم سے وہ بڑی بڑی ٹیموں سے ٹکر دینے لگا، آسٹریلیا نیوزی لینڈ انڈیا سب کو ٹکر دینے لگے، پاکستان سب کو ٹکر دے رہی. تو آدمی الرٹ ہو جاتا ہے کہ یار کچھ تو بات اس کے اندر ہے. تو جس طریقے سے پوری طریقے سے سیلر غالب تھے، اگر ایسی کینڈل کوئی بن جائے کہ اس میں ٹکر برابر کی نظر آنے لگی، تو اب دل کی بتی جل جانی چاہیے کہ کچھ تو بات یہاں پر نظر آ رہی ہے. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں پرائز پوری طریقے سے اوپر جا چکی تھی، یہاں پر اچانک سے ایسی کینڈل نظر آ جاتی ہے آپ کو، تو آپ کو الرٹ ہو جانا چاہیے کہ جس میچ میں پوری طریقے سے کون حاوی تھا، آسٹریلیا، یعنی بیٹنگ، یعنی بائر پوری طریقے سے حاوی تھے، مار مار کے ریٹ اوپر لے جا رہے تھے، لیکن ایسی کینڈل بنتی ہے کہ ایک کمزور لوگ جو سیلر بےچارے کمزور ہو چکے تھے، مغلوب ہو چکے تھے، وہ برابر کی لڑائی لڑنے لگتے ہیں اور برابر کی مار دھاڑ کرنے لگتے ہیں. تو یہ کہیں نہ کہیں دوسری والی ٹیموں کے لیے خطرے کی بات ہوتی ہے، لہذا الرٹ ہو جانا چاہیے. تو ایسی کینڈل جتنی بھی بنتی ہے، ڈوج اے بلش اسپننگ ٹاپ یا بیرش اسپننگ ٹاپ، یہ کینڈل سر میں درد بہت تیزی سے ہونے لگی ہے. یہ کینڈل کہیں نہ کہیں کیا ظاہر کرتی ہے؟ یہ ظاہر کرتی ہے خاموشی کو، کہ مطلب آگے کیا ہونے والا بیٹھ کر کے دیکھو. تو اگلی کینڈل بڑی اہم ہوتی ہے اس کے آگے والی، ٹھیک ہے، اس کو ہمیں ضرور دیکھنا ہوتا ہے کہ آگے کیا بن رہی. اب آگے اگر بلش بننے لگے تو کہیں نہ کہیں لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں مزید، اور بیئرش بننے لگے تو لوگ کہیں نہ کہیں پھر بیئرش کی طرف رجحان بنانے لگتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں سمجھ میں آ رہی؟ تو اس لیے میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ رٹو طوطا نہ بنیے، سمجھنے کی کوشش کریے، سمجھنے کی کیا کریے کوشش کریے، اور اس کے پیچھے کی جو سائیکولوجی اور جو کہانی میں بتا رہا ہوں اس کو آپ توجہ سے سنیے، وہی کام آئے گی. ورنہ اگر آپ نام رٹنے پر جائیں گے تو انچی ٹائپ لے کر کے آپ کو ناپنا پڑے گا کہ اس کا پیٹ اتنا بڑا ہے، اس کا ڈنڈا اتنا بڑا ہے، لہذا ناپتے رہو اس کا نام کیا اس کا نام کیا، ان سب چکروں میں آپ پڑیں گے نہیں. اس لیے آپ کیا کریں، صرف اس کی سائیکولوجی اور اس کی کہانی کو سمجھیں کہ کون اوپر لے جا رہا ہے کون نیچے لے جا رہا ہے. اس کی جب یہ کہانی آپ سمجھیں گے تو انشاءاللہ چیزیں سمجھ میں آئیں گی. چلیے اگلی کینڈل جو ہے اس کو ہم لوگ نام دیتے ہیں بلش مارو بوزو کا. کیا نام دیں گے؟ بلش مارو بوزو. ایسے بلش مارو بوزو ہے، ٹھیک ہے. اس طریقے سے اس میں کیا ہوتا ہے، اب کبھی کیا آپ کبھی دیکھیں گے ڈنڈا اوپر بھی ہوگا، کبھی نیچے ہوگا، کبھی دونوں طرف نہیں ہوگا، کبھی دونوں طرف ہوگا. اس میں ایک اور آپ بڑھا سکتے ہیں، کبھی دونوں طرف ڈنڈا ہوگا. یعنی کہنے کا مقصد کیا ہوا، اب یہ چار کینڈل میں چاہوں تو آپ کو اسی میں چار بتا دوں، لیکن اگر آپ میری کہانی کو سمجھ جائیں گے تو صرف ایک کینڈل میں آپ بات کو سمجھ جائیں گے اور ساری کینڈل آپ بنانا جان جائیں گے. اس میں کیا ہوتا ہے، یہ پوری طریقے سے سب سے پاورفل کینڈل ہوتی ہے بلش کے لیے. مثلا اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ 100 روپے کے اوپر پرائز اوپن ہوتی ہے اور 200 روپے پر پرائز جا کے بند ہو جاتی ہے، اور نہ نیچے ڈنڈا نہ اوپر ڈنڈا. یعنی یہ ظاہر کرتا ہے کہ جہاں سے پرائز اوپن ہوئی 1 منٹ کے لیے، جہاں سے پرائز اوپن ہوئی 1 منٹ کے لیے بھی کیا ہوا، کیا بولتے ہیں، 1 منٹ کے لیے بھی نیچے پرائز کو آنے نہیں دیا، نیچے کا ڈنڈا نہیں بتا رہا کہ نیچے آنے نہیں دیا بلکہ اوپر لے گئے. اور جہاں پرائز نے ہائی لگایا وہیں پر کلوز کر دیا. جہاں پرائز نے ہائی لگا یعنی 1 منٹ کے لیے بھی بائر اور سیلر کے اندر جو لڑائی چل رہی تھی سیلر کو غلبہ نہیں ملا. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے بہت پاورفل کینڈل ہوگی جس میں کوئی ڈنڈا نہ ہو. اچھا، نیچے کی سمت میں اگر ڈنڈا بنا لے، میں ڈنڈا میں بنا دوں تو مطلب ہوگا کہ پرائز گر کر کے یہاں آئی، اب یہ تھوڑی کمزور ہو جائے گی کیونکہ سیلر تھوڑا کامیاب رہے گرانے میں، لیکن بائر نے یہاں سے اٹھایا ہے پرائز کو دوبارہ. اوپر کی سمت میں ڈنڈا بنا دوں تو مطلب ہوگا کہ پرائز اوپر بھی گئی تھی، تھوڑا اور ہائی تھا، مثلا 250 تک گئی تھی، البتہ 200 ہی پہ کلوزنگ کرنا پڑا گرا کر کے. تو ڈنڈے سے ہم بناوٹ سے اوپر نیچے سے ہم ظاہر کر سکتے ہیں، آٹومیٹک سمجھ سکتے ہیں کہ کس میں کمزوری ہوگی کس مارو. لیکن چھوٹا ڈنڈا اوپر نیچے ہوگا تو ڈنڈا ہو نہ ہو، ایک طرف ہو دونوں طرف ہو، کچھ بھی ہو کیسے بھی ہو، ایسی کینڈل کو مارو بوزو نام دیں گے. اس کے اندر پوری طریقے سے طاقت کے اندر کون ہوتے ہیں، بائر طاقت کے اندر ہوتے ہیں. اسی طریقے سے اس کا الٹا جو بنتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں بیئرش مارو بوزو. اب اس کے اندر بھی وہی کیفیت، پرائز 100 روپے پہ اوپن ہوتی ہے اور ڈنڈا اوپر نہیں، یعنی یہ چیز ظاہر کر رہی یہیں سے اوپن ہوتی ہے اور گرنا شروع ہو جاتی ہے پرائز، گرتے 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 یہاں مثلا 20 روپے پر لے آتے ہیں پرائز کو، اور نیچے ڈنڈا نہیں ہے. یعنی ایسا بھی نہیں کہ سیلر نیچے لے گئے تھے تھوڑا سا بائر اوپر لے کے چلے آئے، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ جہاں پر لے جا کر کے کلوزنگ ہے پرائز کا جو سب سے لو تھا اسی جگہ پر کیا کر دیا، پرائز کو کلوز کر دیا. تو پوری طریقے سے کون حاوی ہیں، پوری طریقے سے سیلر اس پرائز کے اندر کیا ہیں، حاوی ہیں.
लिहाजा आगे का जो मैच होने वाला है वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ आ रही? तो अब क्या हुआ इसके अंदर आप देखेंगे, अब डंडा मैं अगर बनाने पे आ जाऊं तो मसलन मैं डंडा एक बना देता हूँ ऐसे, ऊपर को एक नीचे को, ऐसे मैंने बना दिया। अब ऊपर वाला डंडा ये जाहिर कर रहा है कि थोड़ी देर के लिए प्राइस ऊपर गई थी लेकिन ऊपर से नीचे गिराया है, और नीचे वाला डंडा ये जाहिर कर रहा है कि थोड़ी देर के लिए प्राइस नीचे गई थी लेकिन नीचे से खींच करके यहाँ पर ले आए हैं। तो डंडे की बनावटी से लगने से न लगने से, विक या शेडो के जुड़ने से या न जुड़ने से, और उसके खत्म होने से या जुड़ने से, कहीं ना कहीं आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कौन सा मारू बोझो ज्यादा ताकतवर, जाहिर सी बात है जिसमें बिल्कुल भी डंडा नहीं है वो ज्यादा पावरफुल होगा। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जो चार चार पांच पांच मारू बोझो आपको नजर आ रहे हैं वो सिर्फ एक मारू बोझो आप समझ सकते हैं। और उसको समझने के लिए जो मैंने कहानी बताई वो कहानी समझना बड़ा जरूरी होता है। अब अगर कोई ये 10 कैंडल समझ लेता है और इन 10 कैंडल की कहानी को अगर समझ लेता, जो कि असल है, जो कि मैं बताता हूँ, और उसके बाद में उसके सामने कोई कैंडल लग दी जाए और उसका पेट कितना ही बड़ा हो, जिसम बॉडी कितनी ही बड़ी हो, और ऊपर नीचे की जो विक है या जो शेडो वो कितनी बड़ी हो, उससे उसको घंटा फर्क पड़ने वाला नहीं है, उसको उससे कोई जर्रा बराबर फर्क पड़ने वाला नहीं है। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही? तो इसलिए क्या है, कहीं ना कहीं इन चीजों को आप इसी कहानी के साथ तवज्जो के साथ समझने की कोशिश करेंगे। और मैं एक बात कह रहा हूँ इसके सिलसिले में, जो दो उसूल मैंने बताए थे कि शुरू के 4 कैंडल के बारे में एक रूल याद रखिएगा कि कलर डजंट मैटर, कलर मैटर नहीं करता है। यानी कलर के बेस के ऊपर हम किसी भी कैंडल का नाम इन्वर्टेड हैमर, हैमर या हैंगिंग मैंग या शूटिंग स्टार नहीं रखेंगे, बल्कि हम वो डिसाइड करेंगे कि वो ऊपर बन रहा है कि नीचे बन रहा है, इसके बेस के ऊपर। इसी तरीके से दूसरा रूल ये याद रखिएगा कि हमेशा जितनी बुलिश कैंडल है वो ऊपर नहीं बल्कि नीचे काम करेंगी, और जितनी बियरिश कैंडल है वो नीचे नहीं बल्कि ऊपर काम करेंगी। कभी ऐसा होगा कि आप देखेंगे काफी प्राइस ऊपर जा रही है, ऐसे ऊपर जा चुकी है, वहां पर कोई मारू बोझो नजर आएगा ऐसे, ये सब फंसाने की चालें होती हैं। इन कैंडल को आपको होशियार हो जाना चाहिए, वो ऊपर क्या है नीचे क्या है इंशाल्लाह कल वाले सबक के अंदर मजीद क्लियर हो जाएगा। ये कैंडल थी, कुछ कैंडल है मैंने आपके सामने खत्म कर दी बता करके। अब इन कैंडल के बेस पर एंट्री कैसी होगी, तो उसको आप ये रूल याद रखिएगा कि जब भी नीचे के लेवल के अंदर, जो कि नीचे क्या मुराद है आगे आएगा, कोई बुलिश कैंडल स्टिक बनने लगे, और इन बुलिश कैंडलस्टिक या बेरिश कैंडलस्टिक के बगैर आप कोई भी स्ट्रेटेजी यूज नहीं कर सकते। कोई भी स्ट्रेटेजी आप शेयर मार्केट के अंदर लगाइए, वो ये जुमला जरूर बोलेगा कि जब इस जगह पर कोई बुलिश कैंडलस्टिक बने, यानी स्ट्रेटेजी कोई भी आप यूज करेंगे, कल को आप मेरी स्ट्रेटेजी छोड़ करके कोई दूसरी स्ट्रेटेजी यूज करेंगे तो भी ये कैंडल आपको काम करेंगे, ये कैंडल वहां काम आएंगे, इनके बगैर कोई चारा नहीं है। मसलन देखिए, जब भी ऐसी कोई कैंडल आपके सामने बजे, मसलन क्या है, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है, तो कोई भी कैंडल, मारो बोझो हो, इन्वर्टेड है मारो, कोई भी कैंडल, तो आप ये रूल याद रखिए, हमें अगली कैंडल का इंतजार करना है। अगली कैंडल जब इसके हाई को क्लोज कर दे और हाई को क्लोज काट करके ऊपर को बंद कर दे, ऐसे बंद हो जाए, तो अब हम इस कैंडल के ऊपर एंट्री बनाएंगे और इसके नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे। ये सिंपल सा तरीका है। इसी तरीके से जब कोई बियरिश कैंडल ऊपर की सिमत में बन जाए, जो भी ऊपर मैंने बताया ऐसे, वहां पर आप देखें कोई बियरिश कैंडल ऐसे बन गई, मसलन शूटिंग स्टार बन गया, ऐसे चलिए शूटिंग स्टार बन गया, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अगली कैंडल का इंतजार करना है। अगली कैंडल को हम देखेंगे कि जैसे ही इसका जो लो होगा इसको काट करके जैसे क्लोजिंग कर दे, तो अब ये बात कंफर्म हो जाती है कि जो इसमें लड़ाई जो दिख रही थी ना वो इसमें कहीं पूरी तरीके से हावी हो चुके हैं। जब इसके लो को काट के जब हाई को ये क्लोज कर दे तो हम ये मान लेते हैं कि ये पूरी तरीके से सेलर प्रेशर यहाँ पर बना चुके हैं और नीचे प्राइस को ढकेलने की तरफ मोड़ बना चुके हैं। लिहाजा ऐसी सूरत हाल के अंदर हम अगर पहले से बैठे हो तो निकल जाना चाहिए। और शॉर्ट सेलिंग वाले क्या करते हैं, यहाँ पहले सेल कर देते हैं, उनको पता है प्राइस यहाँ से गिरेगी, वो बाद में खरीद लेते हैं। चलिए, तो ये कैंडल के बेस के ऊपर कुछ चीजें थी जो मैंने बता दी। अब जरा से मैं स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ और क्या करता हूँ वहां पर ले चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ। जी, इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो हमें आज ज्यादा कुछ दिखाना नहीं है, कल ही के जैसा ये सबक है। चलिए इसी शेयर को आप देख लेते हैं।
یہ آپ دیکھیے یہ سب ڈے کی کینڈلیں بنی ہوئی ہیں. اب آپ دیکھیے یہ پرائس کتنی نیچے آ چکی ہے، کافی نیچے، یہاں سے گر کے 720 سے 640، 100 روپے کے آس پاس پرائس گری. اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے نا تو یہ ایک لال کلر کا آپ کو ایک ہرا کلر کا آپ کو کیا نظر آئے گا، انورٹڈ ہیمر نظر آئے گا. کیا نظر آئے گا؟ انورٹڈ ہیمر نظر آئے گا. اور اسی کے بغل میں آپ کو کیا نظر آئے گا، اسی کے بغل میں نظر آئے گا آپ کو ایک طریقے سے اس کو آپ نام دے سکتے ہیں، گریو اسٹون ڈوجی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یا آپ اس کو کہہ لیجیے شوٹنگ اسٹار، جو کہ انورٹڈ ہیمر کہا جائے گا. لال کلر میں تو شوٹنگ اسٹار سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن کیا انورٹڈ ہیمر اس کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں. اور اس کے بعد میں پرائز کیا اس طریقے سے اوپر کی طرف چلی گئی. اچھا، پرائز اتنی اوپر جا چکی ہے، اس کے بعد میں یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو انورٹڈ ہیمر سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن ہم اس کو انورٹڈ ہیمر نہیں کہیں گے. ہم اس کو انورٹڈ ہیمر کے بجائے اس کو ہم نام دیں گے کہ یہ شوٹنگ اسٹار ہے. کیا ہے؟ شوٹنگ اسٹار ہے. اور پرائز نیچے گر گئی. کلر میٹر نہیں کرتا. اس کی میں دسیوں مثالیں دکھا دوں گا، کلر میٹر نہیں کرتا ہے. سب سے زیادہ لوگ ہیمر کے اندر اور انورٹڈ ہیمر جو چاروں ہے جس میں نے کہا کلر میٹر نہیں کرتا، اس میں کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں. اس کو آپ بہت توجہ سے دیکھیں، انشاءاللہ مزید باتیں کلیئر ہوتی چلی جائیں گی. آپ دیکھیں گے اس کے اندر جگہ جگہ یہ چیز آپ نظر آئے گی. یہاں پر آپ دیکھیے لال کلر کا نظر آ رہا ہے، یہ لال کلر کا نظر آ رہا ہے. اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اس کو آپ ہینگنگ وینگ کہیں گے یا کچھ بھی، لیکن میرے نظریے سے دیکھا جائے تو یہ کہیں نہ کہیں ہیمر کی شکل کا لال کلر والا ہیمر ہے، کیونکہ پرائز اوپر سے کافی نیچے آ چکا ہے. اسی طریقے سے آپ نام دینا چاہیں اس کو، آپ بیرش مارو بوزو. اب یہ بتائیے پرائز اتنی نیچے آ چکی ہے، نیچے آنے کے بعد میں بیرش مارو بوزو بن رہا ہے. میں نے کیا کہا تھا؟ مارو بوزو جتنے بیرش ہیں وہ اوپر بننے چاہیے. آلریڈی اتنے نیچے پرائز گر چکی ہے، سپورٹ لیول پہ آ چکی ہے، یہاں مارو بوزو بن رہا ہے. یہ سب دکھانے کی چال ہے کہ جو ریٹیلر بیٹھے ہیں ان کو بچوا کے نکلوا دو، اور بڑے لوگ مال خرید لیتے ہیں، پھر پرائز اوپر کی طرف نکل جاتی ہے. بات سن ماری نہیں ماری؟ تو اس طریقے سے پھنسایا جاتا ہے. اسی طریقے سے یہ سب مارو بوزو، یہ مارو بوزو، یہ دیکھیے اب بولش اسپیننگ ٹاپ ہے، یہ سب کینڈل آپ دیکھیں گے. اور پھر آگے کی جو چیزیں وہ نظر آئیں گی کیسے پرائز اوپر جاتی ہے. تو آپ دیکھیے پرائز آلریڈی اتنی اوپر جا چکی ہے. یہاں پر آپ کو کیا بنتا ہوا نظر آیا؟ گریو اسٹون ڈوجی. کیا نظر آیا؟ گریو اسٹون ڈوجی. یا آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ کہیں نہ کہیں ہلکی باڈی، تو یہ کہیں نہ کہیں ڈریگن فلائی ڈوجی کی طرح ہے لیکن ریڈ کلر میں. اور اگلی کینڈل جیسے اس کو کلوز کیا، پرائز دھڑام سے نیچے گر گئی. مطلب 700 سے لے کر 600 پہ آ گئی، 150 روپے پرائز گر گئی. اتنا زیادہ اثر دکھایا. چلیے مجھے زیادہ نہیں دکھانا ہے، یہ چیزیں آپ ہی کو تلاش کرنے کی، اور زیادہ چیزیں آج کے سبق میں نہیں تھی، اور سر درد بھی ہو گیا ہے. چلیے خیر، سبق آپ کا مکمل ہو گیا. اب اگر کسی کا سوال ہے تو وہ سوال کیا کر لے، نہ کر لے، ہاتھ اٹھائیں اور میں مائک کھول دیتا ہوں اس کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ سب پریکٹس کی چیزیں ہیں، زیادہ آپ کا کام ہے اس میں.